नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस सैड मौके पर जब माजिद साहब हमसे रुखसत होकर अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुंचे हैं, सबको बेकरार करके खुद करार पा गए हैं। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इबादत हुस्न अखलाक के लिए भेजा है। इबादत तो माजिद साहब करते ही थे और हुस्न अखलाक कमाल दर्जे का हुस्न अखलाक रखते थे। आज हमने जूम के ऊपर माजिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत और मेमोरियल सर्विस का इनेकाद किया है। मैं अय्यूब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस महफिल का आगाज करें। अय्यूब वली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम जमा हुए हैं माजिद बेग साहब की याद में और उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए। आज वो हम में नहीं हैं और हम सब इसीलिए जमा हुए हैं कि हम उनको याद करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। आप सब भी उसमें शामिल हों और जितना हम चाहें हम उनको जितनी ज्यादा हो सके दुआएं दें ताकि अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात अता करे और अपनी जवारे रहमत में रखे। We have a very nice scholar, Khalil Hashmat. He is CPA and he is teaching chartered accountant students in school, as well as his qualification is to be a very good Islamic scholar. I will request him to continue. अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अयूब भाई आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जी माजिद बेग साहब के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, ऊंचे दर्जात दे। उनके साथ मुलाकात रहती थी दर्स में अक्सर, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान थे। मतलब अपनी उस बलालत के बावजूद बहुत मोहब्बत से मिलना और ख्याल रखना। मुझे अभी भी याद है उनके पास बैठना खाना लेके प्लेट में, तो मुझे थोड़ा इंसिस्ट करना कि आप कुछ और भी लें, या आपने बहुत कम डाला है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जी, आज इस हवाले से बस मुझे कुछ गुजारिशात करनी है हम सब लोगों के साथ। देखिए कि हम सब के घरों में से जब किसी की कोई वफात होती है, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ज़ाहिर है कॉन्शियस होते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा, एक जीता जागता इंसान जो हमारे अंदर था वो यहाँ से चला गया है, और हम उसके लिए एक रवायती और रवायतन, वैसे तो वो रवायती नहीं है, रवायतन हम एक एक दुआ जो है वो रिसाइट तिलावत कर देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दैट्स इट। तो असल में जो बात समझने की है हम सब के लिए वो ये है कि ये जो हकीकत है, ये जब किसी की वफात होती है तो ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हमें भी उधर ही जाना है। यानी वो फौत नहीं हुए, आप यूँ समझें कि वो अगली दुनिया में चले गए हैं और बहुत अच्छी जगह पे चले गए हैं। इंशाल्लाह हम सब की ज़ाहिर मुलाकात होगी, अच्छी जगह पे होगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे जो आप लोगों को कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवानी है, अपने आप को भी। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ इस्लामियात का, आप समझें। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, यानी जिस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। मुझे जब अपनी स्टडीज़ की तरफ में आया तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई, जिसके बाद मैंने इस्लाम को, सच्ची बात है कि मैं उस वक्त उससे बागी हो गया। मैंने कहा ये कहाँ है जन्नत और जहन्नुम, और ये खुदा कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आता, तरह तरह के जो क्वेश्चन
عام طور پر ہر پڑھے لکھے انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑا سا ان پہ میں نے غور کیا, تھوڑا سا کچھ اساتذہ سے ملا, چیزیں سیکھیں, تو وہ کویشچن سارے جو ہے وہ حل ہو گئے. تو انہیں میں سے آج کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم جس کی ہم بات کرتے ہیں, سنتے ہیں اور دعائیں بھی عام طور پر مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت ہمیں مل جائے, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جنت ایگزسٹ کرتی ہے. یہ قصے کہانیاں ہی نہیں ہیں. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے تاکہ سمجھ آ سکے ہم سب کو. دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہم سب لوگ کماتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اپنے لیے ایک بہتر سے بہتر جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں, روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ایک ہمارے اندر خوف اور ایک پچھتاوے اور ایک فیوچر کے بارے میں اندیشوں کی کیفیت ہر وقت آری رہتی ہے. یعنی بیماریاں اسی طرح ہمیں گھیرے میں, بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہاری باری آنے والی ہے, سمجھ جاؤ. کبھی کبھی بیماریاں آ کے دروازہ نوک کرتی ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں, کچھ معاملات اچھے ہوتے ہیں, ہم بڑا انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں, پھر چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ اپنے اندر لامحدود خواہشات کا ایک پلندہ لیے پھر رہا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہم میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے؟ تو آپ سب کا فوراً جواب مرنا نہیں چاہتے. دنیا کا کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا. ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. کیا ہم بیماریاں چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے, لیکن ہم سب بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میری والدہ کہتی ہوتی ہیں پنجابی میں کہ پتر ایتھے جنہوں نہ پوچھو وہی خوش ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ پریشانیوں میں, وہ بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے, وہ مشکلات میں زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے چند اچھے لمحے بھی آتے ہیں, لیکن اوور آل ہماری حسرتیں ہی ہوتی ہیں جو کبھی شاعری بن کے نکلتی ہیں, اور کبھی میرا مطلب ہے کہ وہ موسیقی کی شکل میں آتی ہیں, اور کبھی ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لامحدود خواہشات ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک دنیا ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہماری یہ خواہشات پوری کی جائیں گی, ورنہ یہ خواہشات نہیں ہونی چاہیے تھی. جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں, پانی ہوتا ہے اسی لیے ہمیں پیاس لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے, کھانا ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے, وہ آپ کی ایکسیس میں, آپ کی پہنچ میں ہے یا نہیں ہے, یہ الگ بحث ہے. بھوک کا لگنا کھانے کو ثابت کرتا ہے, پیاس کا لگنا پانی کو ثابت کرتا ہے. ہماری لامحدود خواہشات جو ہمیشہ زندگی, ہمیشہ جوانی, ہر چیز میں آئیڈیلزم, یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جہاں یہ سب کچھ ملے گا, جہاں ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی, جہاں ہمیشہ جوانی رہے گی, جہاں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اسی جگہ کا نام میرے مالک نے جنت رکھا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی ثبوت ہے جنت کا بہت بڑا, جہاں ہم سب کو جا کے رہنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نفسیاتی ثبوت ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ثبوت بھی دے دیا ہے. یعنی میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں کہ ہم سب آلموسٹ آئی فون اور سیمسنگ کے موبائلز یوز کرتے ہیں. آج آئی فون والے اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آئی فون 10 یا 11 ہے, ہم نیکسٹ ایئر ایک نیا ورژن دیں گے جو اس سے بیٹر ہوگا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ہم سارے لوگ اس پہ یک زبان ٹرسٹ کریں گے کہ بالکل آئی فون والوں کا نیا فون اگلے سپٹمبر میں آ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کیوں ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک ورژن ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ایک امپرووڈ ورژن آنے والا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہ اس جنت اور جہنم کا ایک لوور ورژن ہے. یعنی جنت کیا ہے؟ وہاں ہمیشہ زندگی ہوگی. تو کیا ہم ادھر زندگی نہیں گزارتے؟ 50 60 70 سال کی زندگی ہم نے ادھر گزاری ہے. وہ مالک کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں ادھر زندگی دی ہے 50 60 سال کی, اسی طرح کی ایک زندگی میں نے آگے رکھی ہوئی تمہارے لیے جہاں تم ہمیشہ زندہ رہو گے. تو میں کیسے انکار کروں اس جنت کا؟ جس نے مجھے ادھر جوانی دی ہے 5 4 6 سال کی, وہ ایک کپ یا آپ سمجھے ایک لوور ورژن ہے جوانی کا. وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح کی ایک جوانی تمہارے لیے آگے میں نے رکھ چھوڑی ہے, بس وہ اٹرنل ہوگی, ادھر تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ادھر بیماریاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ جہنم کے سیمپل ہیں. اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتے ہیں, دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں, دنیا میں آپ دیکھیں کس کس قسم کی بیماریاں, ہم ان کے ایون اس کی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہمیں یاد دہانی بھی کرواتی ہیں, اور دوسری طرف یہ جہنم کا ایک چھوٹا سا سیمپل بھی ہے. تو ایسی ہی دنیا بالکل ایسی ہی ہوگی جس طرح یہاں روز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم انجوائے کرتے ہیں, فروٹس کھا رہے ہیں, سبزیاں کھا رہے ہیں, موسم اچھے انجوائے کر رہے ہیں. بس دنیا میں مکسچر, اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ابتدائی تعارف, اس کا لوور ورژن اس دنیا میں رکھ دیا, ہم روز دیکھتے ہیں اس کو.
روز اس میں رہتے ہیں، روز اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، کبھی اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دنیا بالکل ایسی ہی ہوگی جیسی یہ دنیا، بس ادھر میں بڑھاپا ختم کر دیا جائے گا، بیماریاں ختم کر دی جائیں گی، موت ختم کر دی جائے گی، وہ اسی زندگی کا، اسی طرح کی دنیا کا ایک بہت ایڈوانسڈ ورژن ہوگا۔ تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس جنت کا؟ تو اس کے لیے بس آخری 2 منٹ ہے جی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کرائٹیریا ہے جنت میں جانے کا، انفارچونیٹلی ہماری مسلم کمیونٹی نے معذرت کے ساتھ بہت، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں نے بہت غلط سیٹ کر لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، میرا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف یہ نمازیں پڑھ لیں یا ایک خاص قسم کا لباس پہن لیا تو جنت ہمارے لیے متعین ہوگی، یا چند صورتیں پڑھ لیں تو جنت مل جائے گی۔ تو میں معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کروں گا۔ اگر آپ قرآن پاک پورا اٹھا کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عبادت بھی کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن یہ نمازیں اور روزے اس مالک کے لیے ہیں جو بہت بڑا رحیم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کے لیے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز رہ گئی، اگر کوئی روزہ رہ گیا تو پرابلی وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ ہمیں، لیکن دوسرا معاملہ بڑا خطرناک ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے۔ انسان نہ اس دنیا میں معاف کریں گے نہ آخرت میں معاف کریں گے، یہ خیال رکھیے۔ اس لیے انسانوں کے معاملات میں بہت حساس ہو جائیے میرے بھائی۔ کسی کے کوئی پیسے دینے ہیں، کسی سے کوئی بد اخلاقی ہوگی، معافی مانگیے، تلافی بھی کیجیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ادھر ہی معافی مانگ لیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم سب لوگوں کے پاس، پتہ نہیں کس وقت ہماری کال آ جانی ہے، اور دیٹس اٹ۔ ہم یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، میں کورونا سے بھی بچا ہوں، میں آج کل فلاں وائٹامنس بھی لے رہا ہوں، ابھی مجھے کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جس وقت ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے روز کتنے ڈاکٹرز جا رہے ہیں، روز کتنے لوگ ایسے جا رہے ہیں جو ڈیلی ایکسرسائزز کرتے ہیں، وائٹامنس لیتے ہیں، تو زندگی کا سائیکل بہرحال ختم ہونا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے تیاری کریں اور ماجد صاحب کی ہم نقش قدم پہ چلیں کہ اچھے اخلاق کا ایک نمونہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، تو انسان نہیں معاف کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ جتنی ہو سکتی ہے لوگوں کی ہیلپ کیجیے، لوگوں سے ملیے، ان سے محبت کیجیے، نفرت مت کیجیے، وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں، ہم اسلام ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں خدا کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور مجھے بتائیے، نفرت کر کے وہ میسج کبھی پہنچ سکتا ہے؟ وہ میسج صرف محبت سے پہنچے گا۔ آپ محبت کیجئے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور پھر ان کے کان میں چپکے سے بتائیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، تو ہوپ فلی وہ ہماری بات سن لیں گے۔ ایک طرف ہم نفرت کی فضا قائم کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے اس دنیا میں نمائندے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے اس میسج کو دنیا تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، آپ سب دعا کیجیے ماجد صاحب کے لیے بھی اور ہم سب لوگ کے لیے بھی کہ ہم ایک اچھی جگہ انشاءاللہ ان سے باری میں ملاقات ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یہ اب میں درخواست کروں گا عرفان خان صاحب سے، جو کہ فیملی کی طرح سے ان کے ساتھ رہتے بھی تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بھی گزارا ہے، تو عرفان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے مائک کو ان میوٹ کر کے آپ دعائے مغفرت ان کے لیے کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیگ صاحب سے تعلق کو 25 سال ہو گئے ہیں، اور میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے بعد، مرنے کے بعد، اگر مجھے کسی کی بھی ذات کے جانے کا دکھ ہے تو وہ ماجد بیگ صاحب ہیں۔ میں ان کے لیے کچھ اس طرح سے بات کروں گا کہ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کے موجود رہیں گے۔ دوبارہ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو اب میں بیگ صاحب کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، کیونکہ طارق بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس ذات کے بارے میں کیا بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ اے میرے مہربان رب، اے رحمان ذات، اے رحیم ذات، اے رب باری تعالی، اے اللہ، ہمارے پیارے دوست ماجد بیگ صاحب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، اس شخص نے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ، اس شخص ہر وقت موجود رہتا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے، محبت کے لیے۔ اے رب باری تعالیٰ، تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے اللہ میرے دوست کی مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ، اس کی پیدائش سے لے کے مرنے تک جتنے بھی کردہ نہ کردہ، جانے انجانے میں جو گناہ، خطا، بھول ہوئی ہے اللہ سب معاف کر دے۔ اے اللہ، ان کی کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اپنے رحمان رحیم ہونے کو دیکھ۔ اے رب باری تعالیٰ، ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ، اے رب باری تعالیٰ، ان کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے میرے رب، اے اللہ، تجھے واسطہ ہے 1,24,000 انبیاء کا، آج ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ آمین اللہم۔ اے اللہ، تیرے لیے تو کن فیکن ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو نے مجھے ایسا بھائی دیا، ایسے باپ کی جگہ دیا جس کے سال میرے 25 سال گزرے۔ اے اللہ، اس نے مجھے رفاقت سے انسان بننے میں مدد کی۔ اے اللہ، اس نے میری ہر جگہ پہ میری رہنمائی کی۔ اے اللہ، تو نے اسے جیسے بھی بیماری میں رکھا ہے اللہ، وہ صبر کے ساتھ رہا۔ اے اللہ، تیرا پیارا نبی کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ اے اللہ، جب ایک صاحب کے ساتھ تیرا پیارا نبی ہے تو اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اے رب باری تعالیٰ، ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ اے اللہ، روز قیامت سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب کر دینا۔ آمین یا رب۔ اے اللہ، روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں سب کو جگہ دے دینا۔ اے اللہ، جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اے اللہ، ان کو بھی اے اللہ، ہم سب کے لیے، خصوص بیگ صاحب کے لیے پل صراط کا معاملہ آسان کر دینا۔ آمین۔ رب باری تعالیٰ، ان کے لیے قبر کا معاملہ آسان کر دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی ان کے لیے لکھی ہے، اللہ تو اس کا فیصلہ کر ہی دے۔ اے اللہ، ہم کس کے پاس جائیں؟ تو تو رحمان ذات ہے، تو تو رحیم ذات ہے۔ اے رب باری تعالیٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، بالخصوص اے اللہ، سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ، سب کی قبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ، سب کی قبروں میں جنت کی ہوائیں داخل کر دے۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں اے اللہ، ان سب کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اے اللہ، میں تیرے سے، تیری ذات سے اوپر تو نہیں مانگ رہا ہے اللہ، یہ تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ، آج ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، جیسے بیگ صاحب لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے، اے اللہ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق دے دے۔
آمین یا رب. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ، ہم اپنے جانے والوں پہ کل کلمہ پڑھ سکے اللہ، ہم ان کے اچھے اعمال کو اپنا سکے. اے رب باری تعالیٰ بیگ صاحب کی فیملی کو صبر دے دے. آمین. اے اللہ ان سب کو، مجھے بھی ان کے نیک راہ پہ چلنے کی توفیق. اے اللہ وہ اپنی زندگی میں اپنی پوتی کے لیے پریشان رہتے تھے، اللہ ان کی پوتی کی شفا لکھ دے. آمین. اے اللہ ان کے بیٹے کو ان کی نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے دے. آمین. آمین. اے اللہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے لیے تو آنکھیں کھلتی ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال بھی اسی طرح کر دے. اے رب باری تعالیٰ تو کسی کو محتاجی نہ دینا، اے اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھ. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں اے اللہ کسی کو محتاجی نہ دے. اے اللہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب میں بیمار ہے تو اللہ اسے شفا دے دے. میرا پیارا رب اسے شفا دے دے. اللہ شفا دے دے. اللہ شفا دے دے. اے اللہ صحت دے دے. اے اللہ ایمان کی سلامتی دے دے. اے اللہ ہم تجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے جو تیری دسترس پہ نہیں ہے. اے اللہ تو دے سکتا ہے، دے دے. اے اللہ تو نے نہیں بھی دینا تو پھر بھی دے دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ ہمیں محتاجی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. اے اللہ جس دم جیے تیرے محبوب کے کلمے کے ساتھ جیے. اے اللہ جب اس دنیا سے جائے تو ہم سب کے منہ پہ تیرے محبوب کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول. آمین 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 یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے دعا کو. اب ایوب صاحب اس کو لے کے چلیں گے، پہلے فیملی اور پھر فرینڈز کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ طارق بھائی. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو محمد ایوب ولی کی جانب سے السلام علیکم. آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب اپنے دوست مرزا ماجد بیگ صاحب کو یاد کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں. میرا دل نہیں مان رہا کہ میں ماجد بیگ بھائی کو مرحوم کہوں، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور جو قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس طرح جیسے ہمارے بھائی ماجد بیگ اس دنیا سے بہت ہی اچھے اعمال لے کر اپنے اللہ کے حضور جا چکے ہیں. وہ نہایت ہی پرخلوص اور بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک تھے. ماشاءاللہ بہت ہی دھیمے، اپنے کام میں بہت زیادہ پروفیشنل. انہوں نے ساری زندگی بینکس میں اچھی پوزیشنز پہ گزاری اور انتہائی شفیق. میرے ساتھ ان کا برتاؤ بہت ہی محبت اور شفقت کا تھا، اور بے تحاشا پیار سے میرے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ان کا یہی تھا. ان سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی تھی، اور جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو ایک بہت ہی خوشگوار یاد کے ساتھ ہم اس ملاقات سے واپس آتے تھے. اور جب بھی ان سے بات ہوتی تھی تو ہماری روح خوش ہو جاتی تھی. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ
عرفان صاحب نے شروع میں کہا اور خلیل حشمت صاحب نے کہا، اور جو میرا تجربہ ہے اور میرے خیال سے میرے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور میرے حساب سے ان کے اہل و عیال کا یہی تجربہ تھا کہ وہ بہت ہی ایک نیک روح انسان تھے۔ میرے پاس 2 طویل فہرستیں ہیں۔ پہلی فہرست میں بیگ صاحب کے عزیز رشتہ دار اور فیملی فرینڈز ہیں، جبکہ دوسری فہرست دوستوں کی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تاثرات کو اختصار سے بیان کیجئے گا تاکہ ہر ایک کو بات کرنے کا موقع مل سکے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا مرزا جہاں زیب بیگ جو ماجد بیگ صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں۔ مرزا جہاں زیب بیگ۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بس میں سب کا شکریہ کرنا چاہوں گا جس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے ہم لوگوں کو اس ٹائم میں، ان ہارڈ ٹائمز، لائک اٹس اے ویری بگ تھنگ فار اس۔ تو بہت بہت شکریہ سب کا۔ دوسری چیز جو میں جس دن ابو کی تدفین تھی میں کہنا کا موقع نہیں ملا، تو اگر میرے والد صاحب بہت اسٹرکٹ تھے کہ اگر کسی کا لینا ہے کسی کا دینا ہے تو اس کا بہت خطرناک قسم کی کوشچننگ ہوگی اوپر۔ تو اگر کچھ بھی میرے والد صاحب کا کسی کی طرف بھی نکلتا ہے، میرا نمبر میں بھی پوسٹ کر دوں گا، پلیز ڈو کانٹیکٹ می رائٹ اوے، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی۔ دوسری چیز میری دنیا سے کالیں آ رہی ہیں، بچوں کی کالیں آ رہی ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، ان کی کالیں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دادا ابو نانا ابو ہمارے ہمیں ای میلیں بھیجتے تھے، تو کبھی بھی کسی کو کوئی بھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، کچھ ہو، نانا ابو چلے گئے مگر میں ہوں یہاں پر۔ I will try to continue as much as I can۔ کچھ لوگ میرے والد صاحب کو پھپھا میاں، کچھ خالو میاں، کچھ چاچا، کچھ تایا، کچھ ماموں، میری بہنیں پاکستان میں، میرے کزنز پاکستان میں، میرے بھانجے میرے والد صاحب کے نواسے، پوتے پوتیاں، جو بھی کسی کو جو بھی ان کا کنیکشن تھا میرے والد صاحب سے، کیونکہ ان کا سب کے ساتھ تھا، ان کا بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ الگ لیول پہ تھا۔ اگر کسی کو کسی چیز کی بھی کبھی بھی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، تو I am his son, I am a phone call away، اور جو بھی ہم لوگوں سے ہو سکے گا ہم لوگ سپورٹ کریں گے۔ ابو کے سارے دوست، ابو کے سارے کمپینینز، all the friends، میں آپ لوگوں کو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے جس طرح کی ہم لوگوں کو سپورٹ کی ہے، اٹس انبلیویبل۔ میرے دوست، میری بہنوں کے دوست، میرے سب، لائک آپ لوگوں نے، یو گائز آل وینٹ آؤٹ آف یور وے، الحمدللہ۔ لائک آئی ایم، مائی فیملی از سو لکی کہ ہم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ کہ کتنے کیا ہم لوگوں پہ ٹریجڈی گزری ہے۔ دوسری، میرا والد صاحب he lived a very full life، alhamdulillah he lived a very good life۔ I don't like to use the word afsos for him، I'd like to celebrate his passing away۔ وہ بہت اچھی جگہ چلے گئے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی صحیح طریقے سے رکھا، جو سائنس نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ہے، بہت ہی صحیح طریقے سے ہیں وہ اوپر ماشاءاللہ سے۔ تو انکلز، everybody، اور ایوب انکل، طارق انکل، عرفان انکل، all the uncles، I would like to say thank you to you for organizing this for me۔ I would really really appreciate it۔ and دعاؤں میں ایسے ہی کنٹینیو رکھیے گا میرے والد صاحب کو، ہم لوگوں کو یاد رکھنا۔ شکریہ۔ بہت اچھے مرزا جہاں زیب صاحب، آپ کے بارے میں اتنے لوگ ہیں تو میں اپنے دل کی ایک بات کہوں گا۔ اور میں اپنے بیٹوں کو بھی آپ کی مثال دیتا ہوں، بہت ہی
बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा बेटा। फरमाबरदार, बहुत ही ताबेदार। मतलब मैं जब भी मिला अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे। और इंशाअल्लाह आप बहुत सुरखरू रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन औलाद, और इसमें माजिद साहब को भी क्रेडिट है और आपकी वालदा को भी। जिस तरह आपकी तरबियत की गई और फिर अल्लाह ताला का करम रहा उस माँ बाप पे जिसने आपको बहुत अच्छी हिदायत दी। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह माजिद साहब को जवारे रहमत में जगह दे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मरियम बेग, जहाजेब साहब की साहबजादी। Hey, Assalamualaikum. I just want to say thank you for coming, and please make dua for my dada. Carry on. Assalamualaikum. मेरा नाम आयला है. 2 days ago I had a dream about Dada, and he was walking up and down the stairs like he used to for exercise, and me and Dadi were sitting down. And he was and then he came downstairs and he sat down, and then Dadi said, I thought you died, and then he said, no, I never died, I'm just with Allah now. Yeah, आगे फिर क्या हुआ? And then yeah. शुक्रिया। Thank you. जाजिब मसरूर नवासे हैं माजिद बेग साहब के। Assalamu alaikum. My name is Jazib. I'm Masroor Nsima's son. I'm the first grandson of Majid Beg, who I know as Nanu. I mean, one thing I can say about Nanu is that his attention to detail was something I'd never seen in any other person. He had a connection to all of his grandchildren, and he connected to us at our level, at our phase of life. So for example, for me, he would give me advice on my 2 kids and what he did when he was in his mid-30s and how he handled them. And for my brothers and for my younger cousins, I know it was a lot of career advice. Nanu always was proud of the fact that he rose through the ranks. You know, he started at an entry-level position and he gave exam after exam and he elevated himself. अनम्यूट हो गया आवाज ये रोशनी है. I know for any certification or anything, Nanu was the first one to always call me and congratulate me. And Nanu practiced what he preached. You know, he retired and he moved to Canada. He reinvented himself in immigration. He then continued as he got older. Most seniors can't even use technology. Nanu mashallah stayed connected with us through his WhatsApp. And, you know, I think we should just continue to honor Nanu's legacy by not just being good Muslims and praying, but also the template that he left us, not to waste any time while we're on this earth as well. So I just want to thank you all for giving us your support, and just pray for Nanu and that he achieves maghfirah. Ameen. Thank you, beta. Najwa Majda, granddaughter. Assalamualaikum, everyone. My name is Najwa. I'm named after my Nana, Najwa Majda. I'm his first granddaughter. I just want to thank everyone for your support and your prayers. My Nanu was a great man. He was kind and gentle,
and he was loving, and I just hope that we can carry on his legacy. He taught us to live this life with tawakkul in Allah and his plan, and I just hope that we continue to carry on his legacy, and thank you everyone for your prayers and kind words. बहुत शुक्रिया बेटा। जुल्फिकार बेग साहब अली को हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरहूम ये बेग हमारे बर्तन थे और मेरे साथ बहुत थे, अल्लाह हमें करते थे, हर खुशी और शामिल रहते थे। उनको नूर मुनव्वर फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आला मुक़ामात अता फरमाए और यकीन सब्र जमील अता फरमाए। बहुत आला किस्म की शख्सियत थे। हमने वाह साहब के दौर ताल्लुकात तो पहले से ही हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान चले हम लोग नेपाल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट रहे और तमाम रिश्ता छोटे दूर के करीब के सबों के लिए एक ख्वाहिश रखते थे और नेक रखते थे और सब लोग याद हैं और उन्हें मुक्त हैं और सभी लोग दुआ को हैं अल्लाह का माजिद भाई आमीन। तमाम दुआएं को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सुमेरा बेग, जहां ज़ेब, हाँ बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेग है और मैं बेग साहब की बहू हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो अल्लाह से राब्ता था वो हम सब जानते हैं और वो उनके और अल्लाह के बीच में था कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए क्या क्या करते थे और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। लेकिन मैंने जो उनको हमेशा जो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा जिस दरख्त पे सबसे ज्यादा फल होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। मैंने पूरी जिंदगी उन्हें यही करते हुए देखा, चाहे एक बाप की शक्ल में, चाहे एक दादा की शक्ल में, नाना की शक्ल में, ससुर की शक्ल में, वो एक बेहतरीन इंसान थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार, जानने वाले सब, मैं, जहांज़ेब, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, अम्मी, हम सब की तरफ से प्लीज आप ये नहीं सोचिएगा कि बेग साहब चले गए हैं। बेग साहब हैं और वो ये घर, ये एड्रेस, ये फोन नंबर इसी तरह से याद रखिएगा कि बेग साहब हैं, और जब भी उनका दिल करे ये घर, ये फोन नंबर, हर चीज उनके लिए इस घर के दरवाजे खुले हुए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया बेटा। हम लोगों को साहब की कर रहे हैं, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। आई लव यू सुमेरा मेरी जान। अब्दुल अहद, जहांज़ेब जरा तरतीब दे लें वहां। Assalamu alaikum. My name is Jasir Ashfaq, and I will be speaking for Nanu on behalf of my family. As most of you know, my family relationship with Nanu was through my mom. He was my mom's Papa Mia. For the past 20 years, my family and I have the blessed pleasure of sharing countless moments with Nanu. Each of us got a chance to make us and share a special bond with Nanu. Some of my oldest memories are approximately 20 years ago when we first moved to Canada, and the care and the help and support Nanu provided myself and my family. My sister and I were especially fortunate enough to have a second set of grandparents from my mom's side, her parents being first and then Nanu and Nani being second. They always made us feel a part of their own family. And not having my grandparents around living here in Canada, Nanu and Nani always filled the void and treated us like their own grandchildren. And they treated my mom and dad like, Nanu always treated my mom and dad like his own daughter and son-in-law.
with the utmost care and love and respect. I wanted to speak on Nanu's character a little because I feel it's so important for people to know what an amazing person and role model he truly was. Nanu was caring, compassionate, loving. Nanu was knowledgeable to many aspects of Deen in Islam and dunya, day-to-day living, maybe politics, finance, family or values and relationships. Nanu was a teacher. He always taught me and my cousins to be better, do better. He was a great support system. We will all miss his advice, lectures, chain mails, WhatsApp messages, and just a hey, simple salam, beta, how are you doing? He was an extremely resolute and a resolute person, a problem solver and a peacemaker within the family. To sum it all up, Nanu was just an overall stand-up gentleman. For the past 20 years, he's been a role model to me and some of the cousins, Sean, Shazid, Hamza. We've spent the most time with him. It's hard to use the word was and talk about Nanu in the past tense. And the last few days have been very hard trying to comprehend all of this because it's so hard to believe that he's passed on. As Mom mentioned, that we need to move forward and cherish his memories and lead his legacy with open heart and a big smile to show him that we're okay and knowing that's what he would have wanted. To conclude, I wanted to share a personal story that stuck with me for 19 years now. In summer of 2001, Nanu and Nani were planning a trip to Houston and had made mention to my mom to let me go with them so I can spend time with my grandparents and my uncles in the States. And after convincing my parents to go, I had the opportunity to travel with Nanu and Nani and spend time over there with my grandparents. And I'll forever be grateful to Nanu for making that happen. And that was the first time I got to meet Usmakhala, Sabakhala, my other cousins, and even be there for the birth of my cousin Zed. On that trip, on the way back from that trip, a key point, Nani stayed and Nanu brought me home, just me and him. And the time that I spent with him on that trip back, the way he cared for me, the way he fed me, the way he comforted me when I lost my luggage. And when I got to the airport and we were going home, I hugged him. And when he left, even though we lived in the same building, just a couple floors away, it felt like something was missing. And that was the first time I realized that I loved Nanu as my own grandparent and that he loved me the same. And he never treated me as another or an outsider. So my request is for the family to always follow Nanu's path and his teachings and stop small arguments from turning into big fights, and for the little cousins to learn as the older cousins have. And may Allah be pleased with them. And I pray that Allah forgive all of his sins and grant him a place in Jannatul Firdaus. Ameen. And I just wanted to thank Mamu for letting me be a part of the funeral and janazah service in full. It was truly a blessing as I never got to attend any of the funerals of my own grandparents. I'm truly grateful to you. And Nani, aap worry mat karega, hum sab idhar hai, and we'll take good care of you, inshallah. Okay, thank you, beta. Abdullah Fazal. I wrote something on behalf of the cousins, on behalf of Nanu's grandchildren. So, in the last couple of days, we've missed you more than you could ever imagine. Despite being aware of the inevitable, despite being reminded of our finite nature time and time again, no amount of preparation could reduce the amount of shock we've felt since you passed. You've been a cornerstone of our memories as far back as we can remember. Growing up with someone as capable and intelligent as yourself, to us, you are akin to a superhero. On one hand, we all feel a sense of emptiness within, knowing that you've left this realm. We'll never forget the stories you've told and the lessons you've taught. We'll miss the news, emails, and text messages you used to send us frequently.
Even when we weren't physically near you, you always made your presence felt. I'll personally miss asking you what life was like before India's partition and before you had to migrate. On the other hand, we feel relieved and joyous that you've begun your journey in the next life. I want to say Alhamdulillah. We're grateful that you've lived a long, fulfilling life despite having all odds against you from the beginning. Alhamdulillah for allowing you to have such a lasting impression on us. Alhamdulillah that your morals have been instilled within us. You were always the one that brought all of our families together. Because of you, we have an unbreakable bond. We will always remember you, and we'll try our best to continue your legacy. Thank you. आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह उन सब से बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ और आप लोग इस चीज को भी समझते हैं कि सबसे पहले फैमिली मेंबर्स से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा होल्ड करें मेरे साथ प्लीज, और जो फैमिली के मेंबर हैं वो पहले बात कर लें, तो इंशाल्लाह फिर हम सब आपसे सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी बेटा आप बताइए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zed. I'm Saba's elder son. So last night when Mamu told me about this, I wasn't really sure what to say. So last night I had a memory as a kid when I was in grade 2 and my teacher asked me who was my perfect role model. And I said my Nanu. Nanu was always there. He was who I looked up to, no matter what age I was at. Like Mamu was saying, Nanu lived a full and perfect life. He started from the bottom and he rose up and successful not only in his job, but also as a grandparent, as a parent, as a brother, as a friend. बेटा सब्र रखें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अताउल्लाह साहब फ्रॉम ह्यूस्टन। एक मिनट पहले मेरी बेटी बात करना चाह रही है। Is son-in-law of Majid Beg Saab, and I got too many requests. He want to express himself and his daughter. Okay, so first, can I read something off behalf of his granddaughter Dua, who's working right now? She can't join, but she would like to say something. She said, Nanu really taught me how to love, how to speak, how to give, how to care, not only for others, but for myself. I had trouble loving myself, but Nanu always made me feel like a diamond. He was my biggest supporter in every decision and every move I made in life. I recently moved here, but the amount of love he gave and showed me was enough for a lifetime. I promised Nanu I would take care of his gem, my Nani, and I will do everything in my power to keep her smiling the way he always did, to make sure she's treated like royalty she treated him as. This doesn't feel real to me. I'm still processing this loss. I will miss him telling me to reorganize his items in the most particular way and how he constructed his messages to us. He was 1 in a million. We are lucky to have had such a man in our lives. This message was from Dua. जी मेरा नाम अताउल्लाह है। मैं बेग साहब का दामाद तो रिश्ते में हूँ, लेकिन जिस तरह से वो ट्रीट करते थे, मैं अपनी वालिद की जगह समझता हूँ, क्योंकि मेरी वालिद की जब डेथ हुई थी 1998 में, तो he called me and he told me that I am here for you. उस दिन के बाद से मैं उनको अपने वालिद की तरह समझता था और समझता रहूँगा, क्योंकि मैं 2 दफ़ा यतीम हो गया। मेरा ख्याल करते थे, मेरे साथ बहुत दोस्ती थी उनकी।
میں بہت بس مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا تھا باتیں کرتے ہوئے. اللہ میں ان کو جنت نصیب کرے. مجھے بہت دکھ ہے. مجھے بہت دکھ ہے. میرے چاہنے والے تھے, وہ مجھے بہت چاہتے تھے. ان کے اور 4 داماد بھی تھے, لیکن میں ان دامادوں سے کمپیٹ اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تو ان کا بیٹا تھا. مجھے وہ بیٹوں کی طرح چاہتے تھے. میری ہر بات سنتے تھے, سمجھاتے تھے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ جب بھی میں ان کے پاس کسی ایڈوائس کے لیے جاتا تھا, وہ ہمیشہ میری طرفداری کرتے تھے, میرا ساتھ دیتے تھے, مجھے سمجھاتے تھے. اللہ میں ان کو جنت نصیب کرے. میں نے اور I cannot say any more. Thank you. Abdul Ahad, is he online? Assalamu alaikum. Can you hear me now? Abdul Ahad? Yeah, can you hear me? Yeah, I can hear you. Assalamu alaikum. My name is Abdul Ahad. I am Majid Beg's grandson. I want to thank everybody for joining us today and celebrating his life and keeping his memory. I wasn't really able to prepare anything to say for this, but it's amazing to see how many lives he touched and how invested in everybody's life he was always. He was always willing to lend a helping hand. If you ever came to him for advice, he was more than willing to sit down and hear what you wanted and guide you in the right way. He did. Yeah, I think that's all I can say right now. Thanks everybody for joining. Uncle, are you there? Yeah, Jazim. یہ ہمارے عابد بیگ صاحب ہیں, ہمارے ابو. ان کو اپنا ہمارے دادا ہیں یہ جی. تو ابو دادا کیا کہتے ہیں عابد صاحب اپنے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور سے بولو. Jazakallah for saying so many good things for my dada. Jazakallah. Allah Hafiz. خدا حافظ بیٹا. دعا کریں آپ دادا ابو کے لیے. میرا خیال ہے کہ فیملی کی طرف سے اس وقت یہی لوگ اویلیبل ہیں. وہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی نیٹ میں پرابلم آ رہی ہے, جو کہ وہ آ کر کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم ماجد بیگ صاحب کے دوستوں کی طرف آتے ہیں, اور میں سب سے پہلے طارق صاحب سے کہوں گا اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. طارق صاحب. میں تو پہلے کر چکا ہوں. ماجد بیگ صاحب میرے بہت ہی اچھے رفیق تھے, بھائیوں کی طرح سے تھے, بزرگوں کی طرح سے تھے, دوستوں کی طرح سے تھے. اور ہم نے کہاں ہم لوگ گئے ہیں, لیکن بس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. بس میں ان کے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, اور بھابھی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اچھے تھے. اب وہ بھابھی کہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ گاڑی پہ مت جائیے گا, تو اب وہ کبھی بھی میرے ساتھ گاڑی پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. عظیم الدین صاحب. بہت بہت شکریہ ولی بھائی. میرا نام ناظم الدین ناظم ہے, اور طارق صاحب نے سب سے پہلے مجھے ماجد بیگ صاحب کے گھر پر ہی QSC جب میں نے جوائن کی ہے تو بلور والے گھر میں, وہاں پر شاید میرا خیال ہے 2002 کا ذکر ہے, تو اس وقت میں نے جوائن کیا تھا. اور اس کے بعد جس محبت کے ساتھ ہم نے یہ 18-20 سال گزارے ہیں, اس کو میں نے ایک مضمون کی شکل میں ڈھالا ہے. اس کا عنوان ہے بیادی مرزا ماجد بیگ.
ہمارے دوست, ہمارے ہمنشیوں اور ہم سب کے ماجد بھائی اس دنیا سے 8 جولائی کو رخصت ہو گئے اور ایک ایسی دنیا میں جا بسے جہاں ہم سب نے ایک دن جانا ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. ماجد بھائی نے اپنی شخصیت کے نقش ہر دل پر رقم کیے ہیں. وہ دوستوں کی محفل میں جانے محفل ہوتے تھے. ہنسی مذاق, نوک جھوک اور ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہ ہوتا. علمی گفتگو میں عموماً وہ بحث و مباحثے میں حصہ نہ لیتے, اکثر خاموشی سے بات سنتے, مگر ان کی زیر لب مسکراہٹ ان کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی تھی. لیکن جب وہ لب کشائی کرتے تو ہر فرد انہیں توجہ سے سنتا اور ان کی کہی ہوئی بات کو اہمیت دی جاتی تھی. ماجد بیگ صاحب ایک بہادر اور باہمت شخص تھے. آخر وقت تک اپنی بیماری سے خوب لڑائی کرتے رہے. میں نے کبھی ان کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھی. ہر تھوڑے دن میں پتہ چلتا کہ وہ اسپتال میں ہیں. ان کے لیے دعا کی درخواست کی جا رہی ہوتی تھی. ہم مایوس ہو رہے ہوتے تھے, لیکن پھر خبر آتی کہ بیگ صاحب گھر واپس آ گئے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ قرآنک اسٹڈی سرکل کی اگلی میٹنگ ان کے گھر پر ہوگی. بیگ صاحب سے کہا جاتا, بیگ صاحب کیو ایس سی نے فیصلہ کیا ہے کہ میٹنگ کے بعد کھانے میں صرف دال چاول رکھے جائیں گے. بیگ صاحب کہتے, ہاں ہاں بھائی فکر نہ کریں, ایسا ہی ہوگا. لیکن میٹنگ والے روز دال چاول بھی ہوتے اور دیگر کئی ڈشز کا اہتمام بھی ہوتا تھا. بیگ صاحب آخر آپ نے وعدہ خلافی کر ہی لی نا. ارے نہیں بھائی, وعدہ خلافی کیسی, دال چاول ہے نا, آپ دال چاول نوش فرمائیں اور باقی دوستوں کو اپنے پسند کا کھانا کھانے دیں. یہ کہہ کر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل جاتی. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. ماجد بھائی ایک دریا کی طرح تھے, ہمدردی, انکساری, خلوص, محبت اور ایثار کا پرجوش دریا. ایسا دریا جس سے سارے دوست, عزیز اور احباب فیض اٹھاتے رہے. ہر دریا کی ایک منزل ہوتی ہے, وہ ساری زمینوں کو سیراب کر کے اور اپنے خزانے لٹا کر سمندر میں اتر جاتا ہے. ہمارے ماجد بھائی اپنی زندگی کا خوبصورت سفر طے کر کے اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں اتر گئے ہیں. بیگ صاحب آپ جہاں رہیں خوش رہیں. منیر نیازی کے ان اشعار پر گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ جو اپنا یار تھا دیر کا, کسی اور شہر میں جا بسا. یہی رشتہ کار حیات ہے, یہی رشتہ کار حیات ہے, کبھی قرب کا کبھی دور کا. وہ جو اس جہاں سے گزر گئے کسی اور شہر میں زندہ ہیں. کوئی ایسا شہر ضرور ہے انہی دوستوں سے بھرا ہوا. بہت بہت شکریہ ولی بھائی. شکریہ. رحمہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے فادر کے بہاف پہ بات کرنا چاہوں. ہم نے دادا ابو کے بارے میں ہمیشہ اچھا سنا ہے. زندگی کتنے سال گزر گئے, جب بھی سنا اپنے ابو سے ہر چیز کے بارے میں کہ مجھے پپا میاں نے یہ سمجھایا تھا. ان جیسا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا. جو سنا ہمیشہ اچھا سنا. ہیلو. جی بیٹا حوصلہ رکھیں. جی 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 بس دادا ابو کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سا پیار. ان کے آخری وقت میں ہم لوگ تو ان کے ساتھ نہیں تھے, نہ ان سے ملاقات ہو سکی. اب بس آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تحسین ظفر تھا. ابو ابھی یہاں پہ نہیں ہے. ان کے پاس ابھی وہ تھے بٹ وہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے. وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ باہر تھے. آن لائن تو تھے وہ گروپ پہ, پر سم ریزنز کی وجہ سے ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا. میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں ان سے کانٹیکٹ کر لوں, تو پھر میں اپنے اس سے آپ کی بات کرواتی ہوں ان سے. اوکے, تھینک یو بیٹا. یو ویلکم. منیر قریشی صاحب, ان کا بہت پرانا ساتھ ہے ماجد بیگ کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ماشاءاللہ سب لوگوں نے جو جتنے خوبصورت انداز میں ان کو خراج تحسین
ظاہر ہے الفاظ تو نہیں ہے ماشاءاللہ. ایسے ابھی ناظم ناظم ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ان کی شخصیت جو پہلو اس کی عکاسی کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائے اور سب لواحقین کو سب جمیل عطا فرمائے. آمین. تو بس ماشاءاللہ بہت ہی نفیس انسان تھے. جیسا کہ ناظم الدین صاحب نے ان کی مختلف جو ہے کہ نام ہے کہ محفل میں ماشاءاللہ کبھی انہوں نے موقع نہیں دیا کسی کو کہ کسی کی دل آزاری ہو. ماشاءاللہ سب کو ساتھ لے کے چلتے. تو بہت ہی ان کا جو سینس آف ہیومر ہر چیز ماشاءاللہ ان کی جو ہے کہ نام ہے بہت ہی. اور ظاہر ہے کہ میرے جو بڑے بھائیوں کی طرح تھے بہت ہی شفقت سے ہمیشہ جب بھی ان سے جو ہے کچھ عرصے سالوں سے میرا اپنا میں اتنا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کیو ایس سی میں. تو میرا لیکن فون پہ کبھی کبھار ان سے بات ہوتی تھی. تو بس میرا یہی افسوس مجھے ہے کہ میں آخری سالوں میں میرا ان سے ایکٹیولی میں اتنا. لیکن ظاہر ہے تقریباً آلموسٹ 25 ایک سال کا ان کے جو ساتھ تھا شروع کے جب 10-15 سال تو بہت زیادہ تقریباً ہر ہفتے بلکہ ہفتے میں 2 بار ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہر لحاظ سے بہت ہی ماشاءاللہ ان کی جو ہر بات بڑی نپی تلی بہت ہی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی تیاری کر سکیں. اس میں ایک ہم سب کے لیے ہم سب اب اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب بس وہی ہے کہ اس میٹر آف مطلب کہ اپنا اس کا ہے کہ کس کی باری اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا وقت پہلے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کو ان کے ساتھ اکٹھا کرے. جزاک اللہ. آمین. طاہر جمال صاحب. طاہر جمال صاحب بھی بہت ہی بہترین ساتھیوں میں سے ہیں. جی السلام علیکم. بیگ صاحب سے میری وابستگی تقریباً 20 سال کا عرصہ ہے اور مطلب انہیں ہمیشہ شفیق بلندسار وزیدار پایا اور بہت شخصیت کے ہمارے جہت شخصیت مختلف پہلو ان کی شخصیت کے لوگوں نے ذکر کیے. میں پہلو کا ذکر کروں گا وہ میں جو ان کو دیکھا طبیعت میں جو شکر گزاری کا پہلو تھا وہ میں نے ان سے سیکھا دیکھا کہ کس طرح پرخلوص انداز سے اور تمام تر سمجھنا انکساری سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے. بالکل بے شک. اور مجھ سے کئی دفعہ بے اختیار انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو ذکر کیا میں کہاں تھا اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. میں کبھی سوچتا ہوں کرتے تھے اور میرا ان سے کنیکٹ ہوا کرتا تھا کہ یہ بیگ صاحب زندگی میں یہاں تک پہنچے ماشاءاللہ اور ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی انکساری کتنی شکر گزاری رکھی ہے. اور یہ چیز ان کے عمل سے جو جس طرح وہ اپنی عبادات کا خیال کرتے تھے ہاسپٹل میں تیمم بس سر پہ بس میری چادر رکھ دو میں نماز پڑھوں گا اور بس مطلب یہ ایک ان کا ایک کنیکشن تھا وہ ایک مستقل بنیادوں پہ تھا اور وہ ان کے عمل سے وہ ان کے کلام سے ان کے معاملات میں ان کی عبادات میں ہر چیز میں وہ چیز ظاہر ہوتی تھی کہ ان کا کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے ماشاءاللہ. اور خوب انہوں نے بھرپور زندگی گزاری بحیثیت باپ بحیثیت دوست سمجھیں کہ ہر کردار میں ہر رول میں ہم نے ان کو الحمدللہ بہترین انسان پایا. بہتوں کے لیے ان کی زندگی ان کے جو کچھ انہوں نے یادیں چھوڑی ہیں جو کچھ ان کی باتیں ذہنوں میں اب جو رہ گئی ہیں وہ بہتوں کے لیے
میں یہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ. اور بیگ صاحب کی کسی نے کہا کہ ابھی کہ پاسٹ ٹینس میں کہنا بھی ایسا بس ایک دل کو ایک سکون رہتا تھا کہ بیگ صاحب ہیں، بیگ صاحب ہیں. اب یہ ہے کہ ایک ویکیوم سا ہے. اللہ سب کو صبر دے، گھر والوں کو، ہم سب کو، اور مغفرت فرمائے ان کو، ان کی نعمت کی بہترین جزا عطا فرمائے. جو ان کے جو رب کے شایان شان ہے وہ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ. شکریہ. السلام علیکم. میں بیگ صاحب کی بھتیجی پاکستان سے بول رہی ہوں، یاسمین. بہت اچھے مخلص انسان تھے وہ، بہت محبت کرنے والے، چاہنے والے. ان جیسا ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں رہا ہے. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کے بچوں کو صبر دے، اللہ میرے بھائی ہنی کو ہمت و طاقت، صحت، زندگی دے. اللہ میری کزنوں کو صحت، زندگیاں دے. اللہ میری پھوپھی کو زندگی اور صبر دے. پھولوں کی طرح میرے پھوپھا نے ان کو رکھا ہے، شہزادیوں کی طرح رکھا ہے. اللہ پاک ان کے بچے بھی ان کو شہزادیوں کی طرح رکھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت ساری دعائیں. آمین. بہت شکریہ یاسمین بہن. شاہ نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ صاحب میرے لیے بڑے بھائی تھے، میرے مربی تھے. کینیڈا تک مجھے لانے والے وہی تھے. کینیڈا میں میرے پاس ان کے سوا کوئی اور جاننے والا نہیں تھا، صرف وہی تھے. 34 سال سے ہمارے تعلقات ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی جتنے بھی دوست برادر ہیں سب میں میرے ان کے تعلقات اتنے ٹرانسپیرنٹ تھے کہ ہم میں کوئی جو ہے نا فرق جدائی نہیں تھی. مطلب تو شدہ میں تو منشودی والا معاملہ تھا. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ہر ریس میں وہ مجھ سے آگے رہے. میرے لینڈ ہونے سے 3.5 گھنٹے پہلے ان کو دفنایا گیا. انڈیا میں تھا، مجھ سے 3-4 دفعہ انہوں نے بات کی، بات ہو نہیں پا رہی تھی. میرے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے طویل بات کی مجھ سے. It's only I know what I have lost. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. بہت بھرپور انسان تھے، بہت ہی زبردست شخصیت تھی، اور ٹالرنس جو ان میں تھا، ہر قسم کے مکتب فکر کے لوگوں سے ان کے گہرے تعلقات تھے. کسی بیسس پہ انہوں نے کبھی، مطلب بہت بڑی بات ہے، آپ کے کتنے بھی اختلافات ہوں، آپ کو بیگ صاحب سے کوئی اگر اختلاف ہے وہ خاموش بیٹھیں گے. مجھے مرحوم وسیم اظہر ندوی کی یاد آتی ہے. وہ جب بھی کسی کنٹروورشل موضوع پہ ان سے گفتگو کی جائے تو وہ کہتے تھے مجھے اس معاملے میں علم بہت کم ہے. بیگ صاحب خاموش رہتے تھے. زبردست انسان تھے. We have lost a great person. ون بائی ون جو ہے نا اچھے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. قیامت قریب آ رہی ہے. اللہ انہیں ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ کرے. اللہ قبر کی طرف جنت کے دروازے کھول دے، ان کی روح کو علیین میں رکھے، قیامت کے روز باایمان اٹھائے، پل صراط سے پھول کی طرح گزار دے. حوض کوثر پر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف دیدار عطا فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور جنت فردوس کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے. ہم تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ انہوں نے اتنی بڑی لیگسی چھوڑی ہے کہ ہم لوگ سب بھی اگر ایک ایک چھوٹا موٹا کام ان کے نام پہ کریں تو الحمدللہ انہیں جو ہے نا پس عمر کافی جزا پہنچے گی. اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب قادری صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا شکریہ. بیگ صاحب کو اللہ تعالیٰ دوست میں عطا فرمائے، ان کی فیملی کو صبر کی توفیق دے. میں بھی ان کو 24 سال سے جانتا تھا. ابھی چند مہینے پہلے بات ہوئی تھی بیچاروں سے. اچانک ہی پتا چلا، آج میں نے بائی چانس فون کیا سب معلوم تو پتا چلا بہت کو کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو سب کو آمین آمین. خدا حافظ. جاوید مغل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں اتنے بھائیوں نے بہت کچھ بول دیا، میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا. یہی کہوں گا کہ کئی لوگ خدا کی طرف سے ایسی مطلب قابلیت اور ایسی پرسنالٹی رکھتے ہیں
کہ انسان خود بخود ان کی طرف میگنیٹ کی طرح اٹیچ ہوتا ہے، وہ خود پل کرتے ہیں دوسروں کو ریپیل کرنے کے. تو بیگ صاحب ایک وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے پل کیا. پہلی میری ملاقات آپ ہی کے ان کی طارق بھائی کی قرآن کی حلقے سے شروع ہوئی، اور وہ ایسے ایک دم سے لوگ کہ جب میں 2004 میں 5 میں پاکستان میں اسٹیشن تھا 2 سال کے لیے، تو یہ 2 مہینے کے لیے یہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو کراچی میں میرا 2 مہینے ان کا روز ملاقات میری انہی سے ہوتی تھی، ویکینڈ انہی کے ساتھ میرا اور بیگم کا. تو بہت مطلب یہاں سے طارق کو سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کبھی کسی ہیلپ یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، بیگ صاحب سب سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کنیکشن کو ملا کے کنیکٹ کر دیتے تھے. جارے نہیں ہمارا فلاں دوست ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، ہمارا فلاں دوست ہے. اور دوستوں کا حلقہ بھی ماشاءاللہ ان کا ایسا تھا. اللہ ایسے ہی لوگوں کو ایسے دوست بھی عطا کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی تو پوری ہوگی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ مجھے کراچی میں اترا ہی تھا، کراچی میں مجھے کسی کو نہیں جانتا تھا، تو مجھے کہنے کا کہاں پہ ہو، میں نے کہا میں ایک ہوٹل میں اترا ہوں، دوست تھا ان کے مکان کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے فوراً فون رکھا، کہتے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کوئی میجر صاحب کا فون آ کہ جاوید صاحب میں نے آپ کا فیز 2 میں بندوبست کر دیا، سیدھے ادھر جائیں گے. مطلب یہ اس شخص کے اتنے احسانات ہیں اور اتنے ان کے مطلب یہ کہ پرسنالٹی کی طرف سے اتنی ان کی چاہت ملی، اتنا پیار ملا کہ انسان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. کہ میرے لیے یقین کریں کہ میری حالانکہ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے میں ان سے بات ہوئی، 2-3 ہفتے پہلے فون پہ بات ہوئی، تو بات چیت کر رہے تھے ہم لوگ سے 1-2 بار بات چیت ہوتی رہتی تھی. مگر یہ کہ اٹ از اے گریٹ لاس. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، دوسرے بھائیوں کو موقع ملے گا تو دعا ان کے لیے ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے یہ شکر ہے، بہت مجھے خوشی اس چیز بات ہوئی کہ میں اس کے بیٹے کے اندر ان کی وہ تربیت دیکھتا ہوں. وہ بھی اسی سبحان اللہ اسی پرسنالٹی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، بیٹی بھی بیٹا بھی دوسرے بھی سارے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کو صدق آمین برتا کرے ان کو. تو انشاءاللہ میں میری طرف سے سب بھائیوں کو سلام، اور میری طرف سے ان کی فیملی کو بہت بہت تسلی میں دینے چاہوں گا. مطلب یہ کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے. آمین آمین آمین. یہ رشید صدیقی صاحب وہ بھی بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، وہ پاکستان سے جانتے تھے رشید صدیقی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ صاحب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. مجھے نہیں معلوم ہاں کتنے لوگ کتنے عرصے سے مجھے جانتے ہیں، لیکن 67 میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ہم دونوں نے تقریباً 3 سال ساتھ کام کیا. میرے باس تھے وہ اس مقام پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی تھے اور بڑے اچھے دوست تھے اس زمانے میں بھی. پھر میں مطلب وہاں سے اپنا آئی ٹی سائٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے جدہ میں، اور کافی عرصے وہاں ان کے ساتھ رہا. تو جب میں یہاں آیا تو بیگ صاحب مجھ سے پہلے آ چکے تھے، اور یہاں بھی ان کے ساتھ میں نے ان کے ذریعے ایک جوائنٹ وینچر ایک کمپنی قائم کی آئی ٹی کی، جو بہت عرصے نہیں چل سکی. لیکن بہرحال بیگ صاحب کا سلسلہ ہمارا ہمیشہ کا دوستانہ، بہت ہی محب اور بہت مشفق دوستوں کے ساتھ طرح سے بڑے تھے مجھ سے عمر میں، اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. یہ نقصان ایسا ہے جو مطلب جس کو بیان کرنا ممکن ہے. بہت یاد آئیں گے اور یاد آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواری رحمت میں جگہ دے، آمین. ان کے مقامات بلند فرمائے. اس کے علاوہ میں کیا عرض کروں، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا. اللہ کرم فرمائے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. شیراز مرزا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ماجد بیگ صاحب سے صرف ایک ملاقات ہوئی ہے ان کے گھر پہ لاسٹ ایئر اپریل مئی میں. تو جب وہ بیمار تھے تو سارے دوست بہت ان کا ذکر کرتے تھے، تو میں سوچتا تھا کوئی بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں
ये साहब जिनका इतना ये खुलूस और प्यार से सब लोग जिक्र करते हैं, तो वाकई जब उनसे मुलाकात हुई तो उनको बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही पुरखलूस शख्सियत पाया। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनके जन्नत में उनको आला मकाम अता फ़रमाए। हमारी यही दुआ है और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि सब्र जमील अता फ़रमाए। सब दोस्तों को बहुत सलाम। हुमायूं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेग साहब बेहतरीन इंसान थे। मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, पता नहीं काफ़ी मुद्दत भी हो गई है, कि कुरान पाक की जो क्लासेस होती थी और इनके साथ जब मेरी फ़ोन के ऊपर भी बात उमूमन कभी कभार होती थी, तो बड़े फ़ोन के बड़े हंसमुख इंसान भी थे। और जैसे सबने बताया ना, हमारा ये कहना होता है कि या अल्लाह के हमारी जो आखिरत है वो के ईमान की हालत में हो। तो बेग साहब ने इस तरह का लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी जो है ना वो ईमान की हालत में गुजारी। तो मेरी भी यही अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमारी सबकी ज़िंदगियाँ भी ईमान की हालत में गुजारे और अपनी ज़िंदगी में ईमान की हालत में ही हमें लेके जाए। और एक सबसे बड़ी मैं बेग साहब की ये देखता हूँ सदका जारिया, जैसे कहते हैं ना कि बंदा मरने के बाद मैंने पानी का कुआं लगा लिया, शबील लगा ले। इनके जो बेटा और बहू सबका मैंने सुना, उनका देख के मुझे लगा कि हमने बड़ा अच्छा सदका जारिया जारी किया है, रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला उनको अपने जुआरे रहमत में जगह देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे लिए सदका जारिया हों। तो अल्लाह ताला उन्हें अपने जुआरे रहमत में जगह दे। और एक चीज़ ये है कि हम सब ये जैसे उन्होंने कहा था ना, खलीफ साहब ने, कहीं मौत से डरते हैं नहीं, अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे कि अगर मौका वक़्त आए तो हम अल्लाह ताला से ख्वाहिश करेंगे, या अल्लाह हम जो है ना बजाय डरने के हम ख्वाहिश करते हैं कि हमने आपसे मिलना है, अल्लाह ताला से मिलना है। वहाँ भी हमें और भी अच्छे मिलेंगे, हमारे बड़े भी जो गुजरे हुए हैं वो भी। और जैसे एक ने कहा था ना कि वो मौत, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। या अल्लाह हमारे अंदर इतनी जिंदगी में भी हमें ईमान का हालत दे, ताकि मौत से हमें डर ना लगे, हमें हर वक्त तैयार हो। बस ये भी, और मेरे लिए भी यही दुआ करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला सबको, इनके घर वालों को और हमें भी सब्र अता करे। और जब भी बात हुई, बड़े अच्छे हंसमुख, तो बड़े बेहतरीन शख्स थे। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। और कोई साहब अगर बात करना चाहें। आवाज आ रही सबको मेरी? जी हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है। मेरा नाम जफर मलिक है और मेरे बेग साहब के साथ तकरीबन 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं, जब हम बैंक अल जजीरा में इकट्ठे थे। बेग साहब मेरे मैनेजर थे, मैनेजर क्या थे, मेरे भाई थे। और उनके साथ जितना 17-18 साल का सऊदी अरेबिया का वक्त गुजरा है, दैट वाज वंडरफुल टाइम, गोल्डन टाइम। तो जितने उनके एहसानात हैं, उनकी मेहरबानियां हैं, उनकी गाइडेंस हैं, मैं सारी ज़िंदगी वो नहीं भुला सकता। उसके बाद बेग साहब जब हमारा कुछ वहाँ का टेन्योर पूरा होने लगा, तो कहने लगे बेग साहब के, यार जफर, मैं ये एक हमारे अजीज आए हुए हैं कराची से और ये कनाडा के लिए इमिग्रेशन वो कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं, कनाडा चलते हैं। तो बेग साहब ही ने हमें और हमारे अल जजीरा बैंक के चंद दोस्तों को कहा कि चलो चलें कनाडा। तो कनाडा लाने वाले भी बेग साहब हैं। यहाँ आके भी उन्होंने बहुत हमें गाइड किया और उसके बाद अक्सर उनसे मुलाकातें होती रहती। मैं कभी खामोश हो जाता तो वो मुझे फ़ोन करते, बुलाते, कहते आओ भाई, और मेरे घर भी आते जाते अक्सर, और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। मेरे बेटों से, ज़िया से और इजहार से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अगर मैं कभी आगे पीछे हो जाऊं तो ज़िया को, इजहार को वो बाकायदा फ़ोन करके वो कहते, यार जफ़र को कहो कि मुझे मिल जाए, मुझसे मुलाकात कर जाए। आखिरी मेरी मुलाकात 2-3 महीने पहले मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि यार मुझे मिल जाओ। तो मैं तकरीबन
11 फरवरी को उनके साथ मुलाकात हुई आखिरी, और उसमें उन्होंने दुआएं दी कि जाओ खैरियत से आओ, और बहुत अच्छी तरह रुखसत किया। अब मैं तकरीबन चंद दिन पहले ही पाकिस्तान से वापस आया हूँ और यही सोच रहा था कि उनसे मुलाकात करूँगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके आगे की मंजिलें बहुत आसान करे। भाभी और बच्चों को भी, उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और अगर हमारे लायक किसी किस्म की कोई हो खिदमत हो तो आप ज़रूर बताइए। जहांजेब के पास नंबर है मेरा, और अल्लाह ताला आप सबको, अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील साहब, बहुत अच्छे तरीके से हमारे खलील हशमत साहब ने वो जो हमको नसीहत की है, वो मैं बड़ा पर्सनली मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को सुधारूं और ये देखें कि, और उसके बाद जो है वो जहांजेब ने भी जो अपने तासुरात का इजहार किया, और आपने वली साहब आपने भी जो इजहार किया है, और जो है मैं और किसी को भूल रहा हूँ तो बड़ी एक, और हमारे इरफान साहब ने भी जो मोहब्बत और खुलूस और मोहब्बत उनके लिए जो बेग साहब के लिए थी, वो बिल्कुल खुली अंदाजा हो रहा था कि क्या उनकी मोहब्बत थी। और मेरा पर्सनल जो है बेग साहब के साथ बड़ा अच्छा रहा कि जैसे कि उनके सबसे, जैसे सबने हाईलाइट किया, मुझे भी जो एक बड़ी नुमाया चीज उनमें जो थी, उनके अखलाक थे। और वो जब से आए थे मुझे अंदाजा नहीं कि जब भी वो मिडल ईस्ट से आने के बाद, वो अपार्टमेंट के बाद उसके उनका कई बार उनके से मुलाकात होती थी, हम गए, और बाद वक्त वो महफिल में बैठे रहते थे जहाँ पे कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता था, हॉट आर्ग्यूमेंट हो रही है, मगर ये बड़ा क्रेडिट जाता बेग साहब को। मैंने देखा कि कभी भी अगर जब शामिल हुए तो वो लोगों को ठंडा करने के लिए शामिल हुए, मगर कभी भी उन्होंने कोई ऐसी पार्टिसिपेशन नहीं करी जिससे और जो है ना वो डिसएग्रीमेंट को हवा मिले। तो ये बहुत ही उनकी ये बड़ी खासियत थी, उनकी पर्सनैलिटी जो थी माशाल्लाह से ये बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और ये देखें कि हमारा अफसोस ये होता कि हम किसी के जाने के बाद ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो हम जिंदगी में उनकी जो देखे हैं, उनके अखलाक और उनके जो किस तरीके से कंडक्ट करते थे, मैं ये सोच रहा था कि जब हमारी भी हम यहाँ पे जब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका ख्याल रखें। और उसमें मुझे और एक चीज ये याद आई कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपकी जो क्वालिटीज को बयान कर रहे हैं कुरान में, उनमें अल्लाह ताला कह रहे हैं खुलुकुल अजीम, आपके अखलाक के ऊपर। तो हम जिनके उम्मती हैं उनकी क्वालिटी में वन ऑफ द मेन बिग क्वालिटी वाज उनके अखलाक। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको जो है वो तौफीक दे कि अच्छी चीज़ों को अपनाएं और जो कमज़ोरियां हैं उसको छोड़ दें। और मेरे ख्याल से बेग साहब के लिए तो दुआ हुई है। मैं भी एक छोटी सी मुख्तसर सी, मेरी भी एक इमोशनल, मैं भी ये कर देता हूँ कि अल्लाह ताला बेग साहब को एज ए इंसान जो है, कमज़ोरी का पुतला है इंसान, उनके जो अगर को जो भी कमज़ोरियां थे अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, दरगुजर करे और नेकियों को कई गुना ज़्यादा करके उनको एक्सेप्ट कर ले, और उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में उनकी दर्जात को बुलंद करे। आमीन। जी। नासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेग साहब के मुतालिक मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया है कि जो उनकी ख़ास खुसूसियत थी कि बहुत धीमे लहजे में बात करना और कभी किसी के मुतालिक कोई गलत बात ना करना। अब नसर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने जज्बात का इज़हार करना। 2-3 अशार कुछ शायरों के हैं, मैं आपकी इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं उन्हें कैसे शरीके गमे फ़िराक करूँ, न जिनका यार गया हो न जिनका प्यार गया। बेहद गम हैं जिनमें अव्वल उम्र गुज़र जाने का गम, हर ख्वाहिश का धीरे धीरे दिल से उतर जाने का गम। जाने कब किस पर खुल जाए शहर पनाह का दरवाज़ा, जाने कब किसको आ घेरे अपने मर जाने का गम। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। समरीन फरहान, आप लाइन पे हैं?
समरीन फरहान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं मेरे ताया थे मिर्जा माजिद बेग, मैं मिर्जा साजिद बेग की बेटी बात कर रही हूँ। मेरे ताया माशाल्लाह से एक पुरकशिश शख्सियत और एक आला किरदार के मालिक थे। आज आप सब जो उनकी तारीफें कर रहे हैं सुनकर उन पर और ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है। हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनको अपने जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। हम ताया के जाने से बहुत अपसेट भी हैं। हमारे ताया जब हमारी फोन आता था उनको हमें दुआएं देते थे, हमें So बहुत stupid. खुशी I होती don't want थी। to know this. लगता था You're taking कि somebody's हाँ house's responsibility. अब्बू I don't हैं, want अभी these pickle अब्बू की situations. जगह हैं, Okay. मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब्बू 4-5 साल पहले अब्बू नहीं गए बल्कि अब अब्बू का इंतकाल हुआ है, क्योंकि हम ताया के जाने से उनकी दुआओं से महरूम हो गए, जो कि एक बड़े की दुआएं होती हैं। और बस यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए, क्योंकि वो वाकई में बहुत नेक थे। उन्हें हमारी दुआओं की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो वाकई में वो खुद अपने लिए इतनी जन्नत कमा के गए हैं कि इंशाल्लाह ताला वो खुद जन्नत में आला तरीन दर्जात पर फाइज होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया जी। टी.ए. खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम नाम तसद्दुक अली खान है। जी। माजिद बेग से मेरे ताल्लुकात 30 साल से ज़्यादा अरसे से हैं। मैं भी जद्दा में सऊदी एयरलाइन में होता था और माजिद बेग साहब की वजह से हम लोगों का इमिग्रेशन भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर पे बैठ के ही इनके बड़े अच्छे दोस्त सैयद इकबाल गाजी साहब ने मैं और मेरे 6 साथियों का इमिग्रेशन पेपर प्रोसेस किया और बहुत शफीक इंसान थे और मेरी फैमिली के इनके साथ इतने ताल्लुकात थे कि वो हमेशा याद रहेंगे। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ये और इनकी फैमिली में कुछ 4-5 महीने बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के साथ साथ होते थे। उसके बाद मेरी बेटी की डेथ हुई, उसमें भी माजिद बेग साहब ने बड़ी हिम्मत अफजाई की उनकी फैमिली। मेरा बेटा जहाँ ज़ेब का बड़ा क्लोज फ्रेंड है इमरान खान, आज से नहीं सन 1990 से साथ साथ हैं, जब ह्यूस्टन में थे उस वक्त भी। माजिद साहब की फैमिली बहुत ग्रेट फैमिली है, सब बच्चे में माजिद साहब का अक्स आया है। इस तरह माजिद साहब फैमिली फ्रेंड्स थे, इस तरह इनके बच्चे भी इसी तरह हैं। और भाभी साहिबा भी माशाल्लाह इसी तरह मोहब्बत करने वाली हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि मैं पाकिस्तान जा रहा था तो मुझे पता चला कि माजिद साहब अस्पताल में दाखिल हैं, तो मैं अस्पताल गया तो वहां से वो लेके जा रही थी नर्स, तो मैंने कहा मैं उनकी शक्ल देख लूँ और दूर से उनको, तो उनकी मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है और मुझे खुदा हाफिज किया उन्हें हाथ लगा। अभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने एक तस्वीर मेरे साथ शेयर की जो उनकी फैमिली की और मेरी फैमिली की, तो मैंने उनसे कहा दुआए कलमात उनको लिखे मैंने कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती। तो उन्होंने जवाब में मुझे लिखा, खान साहब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ इस ज़िंदगी में। और आपको पता है, सबको पता है, सब जानते हैं कि हुकूक अल्लाह तो अपनी जगह है, लेकिन हुकूक बाद में वो 100% थे लोगों के साथ, 100% दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेरे साथियों से बात हुई
سعودی عرب کے, وہ کہتے تھے یار ماجد صاحب نے پتہ نہیں کس کس کی ہیلپ کی, لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس دنیا میں جو اپنا نہیں دوسروں کا دیکھتے ہیں. اور جہاں سے ماشاءاللہ وہ اتنی گریٹ, بالکل اپنے والد کا عکس ہے یوں کہنے, اتنی عزت کرنے والا, اتنی عزت دینے والا جہاں بھی ملتا ہے, جس جگہ ملتا ہے. اور مجھے بےحد افسوس ہے, میری فیملی کو بےحد افسوس ہے ماجد صاحب کے جانے کا. میں یہاں مارکھم میں رہتا ہوں لیکن انشاءاللہ ملتا رہتا ہوں ان سے. اور میری دعا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, جانا تو سب نے, اور آپ اور مجھے اور سب کو پتہ ہے اگر موت نہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو موت نہ آتی. اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں. ہمیں سب کو اس کو یاد رکھنا چاہیے, جانا سب نے, مجھے بھی جانا ہے. دوسروں کو, میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا پریشان مت ہو, دیکھو تمہارے میرے ماں باپ مرے ہیں تو تمہارے ماں باپ بھی مریں گے, تو علاج ہو رہا ہے اس سے میں مطمئن ہوں. اور یہ حقیقت ہے. اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے ماجد بیگ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہے 3 لفظ صبر میں, لیکن بہت مشکل ہے صبر کرنا, لیکن رب نے اس میں بھی اجر دے دیا کہ جو صبر کرے گا اس کو اجر دے. آمین آمین یا رب. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے بہت زیادہ افسوس ہے اس بات پہ, اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہے, اور میری ان کی فیملی کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. پاکستان سے ہماری کوئی فیملی بات کرنا چاہتی ہے تو پلیز ضرور آئیں. اگر پاکستان سے کوئی دیکھ رہا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے تو اٹس اوپن. السلام علیکم انکل, کین آئی ٹاک؟ اوکے. السلام علیکم, دس از لبنہ بیگ, ابو کی بیٹی نمبر 4. بقول ابو کے جب بیٹی نمبر 4 پیدا ہوئی تھی تو کچھ فرینڈز نے ابو کے کہا تھا کہ ارے بیگ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, یہ تو بیٹی ہوئی آپ کی, پھر بیٹا نہیں ہوا. اور ابو نے ان کو کہا کہ میری یہ بیٹی مجھے جنت میں لے کے جائے گی. ابو سب سے بہت محبت کرتے تھے. Alhamdulillah, he has moved on and started the ultimate journey into hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all his sins and keep him steadfast in his grave. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him to go to Jannatul Firdaus, and may he enjoy the great company of righteous. May he be able to have the ultimate pleasure and reward of seeing the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. ان کی زندگی کا موٹو, جب یہ قرآن کی آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ابو کی زندگی کا ان کا موٹو یہی تھا کہ show forgiveness, enjoin kindness and avoid ignorance. قرآن کی آیت نمبر 7, قرآن کا چیپٹر 7 and verse 199. ان کا موٹو یہی لگتا تھا بالکل. جب یہ آیتیں آتی ہیں تو لگتا ہے یہ ابو کا کردار ہے. He was a great and most loving father, husband, grandfather, great grandfather, a loyal friend and supporter to all of the people who knew him. Abu never missed even a tiny chance of helping anyone in need. All family and friends say Abu was a Nafis person, which he indeed was. He knew exactly how to talk according to each person's intellectual level and age group. He always advised us to deal with all relationships with bete, pyar se, narmi se, sabko saath lekar chalo. He always used to share this verse with us. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Repel evil by that deed which is better, and thereupon the one whom between you and him is enmity will become as though he was a devoted friend. Quran chapter 41 verse 34. A father of 5 daughters and 1 son who never let any one of his children feel deprived of love or attention. Each one of us felt
I am the one Abu loves the most. He always said, I'm very lucky, and was always thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and to the creation of God. He was a man who was tested by Allah subhanahu wa ta'ala by early loss of his parents, siblings, and then his long-term health issues. He persevered each test with great patience, alhamdulillah. He loved to travel and see the world. He took us everywhere on long journeys with great joy. He was never agitated by any of us or by our children. In fact, our children have just lost a great role model and support system they had. Our kids always turn to Nanu or Dada for all kinds of love and support. While he is rejoicing by mercy of Allah subhanahu wa ta'ala with his long lost family and friends who left this world earlier than him in Illiyin, inshallah, because Allah ta'ala has promised, this is what he has promised for his righteous believers. We all know Abu will surely be missed until we reunite with him in Jannatul Firdaus. Ameen. May Allah, may all his children, grandchildren, and great-grandchildren be a source of sadqa jariyah for him. Ameen. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nazalahu ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. جزاك الله خير كثير, all Abu's friends and family. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. उन्होंने बहुत अच्छी दुआ कर दी है, तो हम इसके साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अल्लाह मियाँ माजिद बेग साहब को हमसे, हम सब लोगों से जन्नतुल फिरदौस में मुलाकात करवा दे. आमीन. आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन का, सामीन का, नाजरीन का. और एक दफ़ा मैं जहाज़ेब से कह दूंगा कि वो भी शुक्रिया अदा करें. अस्सलाम वालेकुम. I don't have the words to say, like, shukriya, बहुत बहुत शुक्रिया सबका. Uncles, everybody, family members, जज़ाकल्लाह खैर. And बस हम लोगों को भूलिएगा नहीं. बेग साहब का घर आपको पता है किधर है. Inshallah, we'll continue after this COVID is over. We will do a celebration of his life. We'll do a get together and फिर से दर्स की आपकी महफिलें यहीं पर ही हुआ करेंगी. आमीन इंशाल्लाह. ओके जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.